अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फैज़ान इलाही बात करेंगे जनूब मशरक़ी एशियाई खित्ते और जनूबी एशिया के बारे में, जिसमें पाकिस्तान को मरकज़ी निगाह के हवाले से देखेंगे और पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका अब क्या पॉलिसी जो है वो इख्तियार करने जा रहा है। और पाकिस्तान को एक तरह से खुफिया अंदाज में पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से धमकी भी दी है अमेरिकन हुकूमत की तरफ से, तो वो उस हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे इस खित्ते में जो है एक तरह से जंग की सूरत हाल जो वो इख्तियार करती चली जाएगी आने वाले वक्तों में, उसको डिस्कस करने की जो है कोशिश करेंगे कि और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका बुनियादी तौर पर अब इस खित्ते में क्या पॉलिसी जो इख्तियार करने जा रहा है और किस तरह से जो मामलात को टैकल करते हुए इस खित्ते में अपना असर सूख है उसको मज़ीद बढ़ाना चाहेगा। क्योंकि बुनियादी तौर पर अमेरिका बुनियादी तौर पर इस शिकस्त को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि अफगानिस्तान के से जिस तरह के अंदर एक तरह से उनका एक तरह से जल्दी से इनखला जो हुआ और तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर कब्ज़ा कर लिया और उनके अलाई अशरफ गनी की इंतज़ामिया ने जिस अंदाज तेज़ी से अफगानिस्तान के मामले पर एक तरह से पेश जिसे कहते हैं वो भाग निकली उनकी क़यादत बुनियादी तौर पर, तो एक तरह से रिपब्लिकन्स और जो अमेरिका के अंदर दोनों जमातें हैं बुनियादी तौर पर, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे वो दूसरी पार्टी के जो बाइडन की पार्टी के बुनियादी तौर पर हों, तो इनकी बुनियादी तौर पर एक तरह से जो है जो बयान आता है उसमें कशमकश आ गई है, तो इस हवाले से एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है। और बुनियादी तौर पर जो रिपब्लिकन्स है वो बुनियादी तौर पर इस तमाम इनखला के हवाले से जो तमाम जिम्मेदारी है, जितना भी नुकसान उठाना पड़ा था एक तरह से जितना भी इनखला एक तेज़ी से हुआ उस हवाले से जो उनके इत्तेहादी थे वो भी अपना इनखला सही तरीके से मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके, इसकी तमाम जिम्मेदारी है जो वो रिपब्लिकन्स जो बाइडन पर डालते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है और जो इस हवाले से अमेरिकन कांग्रेस के अंदर बुनियादी तौर पर बहस भी चल निकली है, जिस पर एक दूसरे पर तनकीद के जो निश्तर हैं वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके रिपब्लिकन्स की तरफ कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर इस तमाम जो एक डिज़ास्टर है बुनियादी तौर पर इसकी जिम्मेदार है जो बाइडन इंतजामिया है। तो एंथनी ब्लिंकन को इस हवाले से जो शदीद सवालात हैं उनका जवाब देने पड़ रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि ये जो मुआहिदा है वो बुनियादी तौर पर हमें विरासत में मिला था कि जो ट्रंप इंतजामिया की तरफ से जो कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ताल्लुक़ रखते हैं बुनियादी तौर पर, तो हमें कोई प्लान नहीं दिया गया था कि बुनियादी तौर पर आपके पास कोई प्लान होता। बुनियादी तौर पर हमें तो एक मुआहिदा दिया गया था कि बुनियादी तौर पर आप इस मुआहिदे को एक तरह से अमल दरामद करेंगे, तो उस हवाले से हमें कोई मुआहिदा नहीं दिया गया, बल्कि इनहेरिट हमने किया बुनियादी तौर पर एक प्लान एक बुनियादी तौर पर एक मुआहिदे को, बजाय कि एक प्लान मंसूबा कोई दिया जाता कि इस पर चलते हुए अपनी पॉलिसी को अपनाएंगे। अब ये गुफ्तगू का ऐसे सिलसिला है जो एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है। साथ ही साथ इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर अब बुनियादी तौर पर पाबंदियाँ लगाएं और पाकिस्तान को एक जो नॉन नेटो इत्तेहादी है अमेरिका का उससे निकालें और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाएं और पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दे कि बुनियादी तौर पर वो अफगानिस्तान पर जो अपना असर सूख है, तालिबान पर सो कार्ड जो असर सूख है वो बुनियादी पर इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के जो अज़ाइम है जो उसके मफादात है उनकी जो है पासदारी करे। अब वो अज़ाइम की किस तरह से पासदारी करेगा ये तो एक अलग सवाल है। अब बात कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को लेकर अमेरिका अब क्या करने जा रहा है। तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक नहायत अहम एक बयान दिया है। तो वो बयान एक दर हकीकत बहुत अहमियत रखता है, उसके उस अल्फाज के अंदर बहुत छुपी बहुत सी चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बुनियादी तौर पर वो उन्होंने कहा कि वाशिंगटन जो है बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में क्या किरदार अदा करना चाहता है। अमेरिका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेगा, यानी अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकबिल में क्या जो है वो लाया अमल इख्तियार करना चाहता है। तो इसके लिए पाकिस्तान के साथ मामलात, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है वो उसका सरनो जो वो जायज़ा लिया जाएगा। यानी पाकिस्तान दर हकीकत एक तरह से एक ऐसा फैक्टर है जो बुनियादी तौर पर इन्फ्लुएंस रखता है अफगानिस्तान के मामले। तो पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी अमेरिका की उसको असर नो जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। तो उस हवाले से वो कहते हैं ये वो फिर बताते हैं कि वो कौन से इक़दामात हैं जिन पर या पॉलिसीज़ हैं जिन पर पाकिस्तान बुनियादी तौर पर उसके एक तरह से जायज़ा लिया जाएगा पाकिस्तान के साथ। फिर वो कहते हैं कि ये वो हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में मुसलसल अपनी शर्त लगाने में शामिल है और फिर वो कहते हैं ये वो हैं जो तालिबान के अरकान को
پناہ دیتا ہے، یعنی ان پر نظر ثانی کرے گا امریکہ بنیادی طور پر، یعنی پاکستان دیتا ہے پناہ طالبان کو، یہ وہ ہیں جو انسداد دہشت گردی پر ہمارے ساتھ تعاون کے مختلف نکات پر شامل ہے۔ یعنی 3 وہ گنواتا ہے کہ نمبر 1 مسلسل اپنی شرائط لگانے میں شامل ہے، افغانستان کے معاملے میں پاکستان اپنی شرائط لگاتا ہے، اس کو ہم اثر نو جائزہ لیں گے، اور جائزہ لیں گے کہ طالبان ارکان کو جو وہ پناہ دیتا ہے اس کو بھی ہم ایک طرح سے اثر نو جائزہ لیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں انسداد دہشت گردی پر، یعنی کاؤنٹر ٹیررزم پر ہمارے ساتھ تعاون کے مختلف نکات میں شامل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے واشنگٹن پاکستان کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے گا، جس پر اینٹنی بلنکن نے کہا کہ حکومت یہ جلد کرے گی۔ ایک سینیٹر نے جب یہ سوال کیا تو اینٹنی بلنکن نے کہا بالکل یہ جلد کیا جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں جو ایک چیز ہم دیکھیں گے، یعنی آنے والے ہفتوں میں جو چیز ہم دیکھیں گے وہ پاکستان کا کردار ہے جو اس نے گزشتہ 20 سال میں ادا کیا، لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ برسوں میں اس کا کیا کردار ہوگا، ایسا کرنے کے لیے اسے کیا ضرورت ہوگی۔ یعنی ہم ایک تو پاکستان کا جو کردار ہے گزشتہ 20 سال کا، اس کی جو پالیسی ہمارے ساتھ رہی ہے اس کو اثر نو جائزہ لیا جائے گا، اور آنے والے برسوں میں پاکستان جو اختیار کرے گا کردار اس کا بھی جائزہ لیں گے، وہ یہ کردار کیوں وہ اختیار کرے گا بنیادی طور پر، اس کے کیا مقاصد ہوں گے پاکستان کے، اس کا بھی ہم تو بنیادی طور پر جائزہ لیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے پاکستان سے مطالبہ کیا پاکستان طالبان کی حکومت کو اس وقت تک قبول نہ کرے جب تک بین الاقوامی جو مطالبات وہ پورے نہیں ہوتے۔ اب پاکستان پر ایک طرح سے پابندی لگانا وہ ایک قسم کے چاہ رہے ہیں، جو پاکستان پہلے ہی اپنے آپ کو اپنے بیانات کے ذریعے جو پاکستانی خارجہ پالیسی اس وقت افغانستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اپنائی ہوئی ہے، وہ نہایت ہی کمزور ایک ایسی پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ اپنی سوورنٹی کو دوسرے ممالک کی شرائط کے ساتھ وہ پاکستان وابستہ کرتا ہے۔ طالبان کی حکومت کے حوالے سے پاکستان کا اپنا کوئی بھی موقف جو بنیادی طور پر نظر نہیں آ رہا، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ در حقیقت امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے جو بنیادی طور پر مقاصد ہے مفادات ہے اس کے ساتھ مشروع طور پر نظر آتی ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان کا باقاعدہ طور پر خود کا کوئی بھی موقف جو وہ نہیں ہے اور اگر امریکہ نے جو بائیڈن اینٹنی بلنکن نے اگر یہ بیان دے بھی دیا ہے کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان پہلے سے نہیں کر رہا، پاکستان بلکہ اس پر پہلے سے ہی ایک طرح سے کاربند ہے۔ اب امریکہ جو بنیادی طور پر اس خطے میں ایک طرح سے انفلوئنس بناتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ویورز آپ کو یہ چیزیں یاد ذہن میں رہے کہ بنیادی طور پر امریکہ نے جو بائیڈن نے 90 منٹ کی کال جو ہے چین کے صدر شی جن پنگ سے کی ہے، اس حوالے سے بہت سی بات چیت جو ہے بنیادی طور پر کی گئی ہیں۔ ان بات چیت میں یہ ایک دوسرے پر الزامات بھی لگے اور ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان پر ایک طرح سے اعتراضات بھی اٹھائے گئے دونوں طرفوں سے، لیکن اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا کہ بنیادی طور پر تمام جو تعلقات ہیں ان کو ایک طرح سے جاری رہنا چاہیے۔ لیکن ابھی یہ ایک طرح سے فون کال ہوئی تھی 90 منٹ کی بنیادی طور پر، لیکن جو شی جن پنگ ہے وہ انہوں نے جو بائیڈن سے ملنے کے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اس کو پاکستان کے اخبار گلوبل وزٹ ٹائمز نے بنیادی طور پر رپورٹ کیا، اور فائنینشل ٹائمز نے بھی اس کو بنیادی طور پر رپورٹ کیا ہے کہ بنیادی طور پر جب جو بائیڈن نے کہا کہ آپ سے میری ملاقات ہونی چاہیے، بنیادی طور پر آپ کو ملاقات کرنی چاہیے کیونکہ اکتوبر میں G20 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، لیکن جو چین کے صدر تھے انہوں نے بنیادی طور پر اس سے صاف کیٹیگوریکلی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں چینی کے صدر نے کہا، چینی صدر نے she apparently intimated that the tone and atmosphere of the relationship needed to be improved first۔ پہلے اپنا لہجہ اور ماحول جو کہ اپنے آپ کے بیانات نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ ایسا اظہار ہوتا ہے جیسے چین اور پاکستان جو امریکہ ہے جو بہت ہی بڑی دشمنی ان کی ہے بنیادی طور پر، اور وہ جنگ کے کنارے پر بنیادی طور پر پہنچ چکے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے لہجے کو اس ماحول کو جو ہے درست کرے، اس کے بعد اس پر بات چیت ہوگی۔ یہ شی جن پنگ کے حوالے سے جو ہے بیان جو اس حوالے سے نہ تردید نہ اس کے حق میں جو بیان دیا ہے چینی ایمبیسی جو امریکہ کے اندر موجود ہے، اور نہ ہی امریکن انتظامیہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے اس بیان کو جو ہے ڈینائڈ کیا ہے۔ تو اگر یہ ایسا بیان جو دے دیا گیا ہے جو کہ کوئی اچنبے کی بات میں نہیں کہ چین کے جو صدر میں بنیادی طور پر وہ ایک کیٹیگوریکلی ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک بلند موقف اپناتے ہیں اور اپنی بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے، تو یہ ایک اچنبے کی بات نہیں ہے۔
اب بات کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر اب خطے میں جو صورتحال وہ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے یا کرنے جا رہی ہے. سب سے پہلے تو ہم کوآڈ کے بارے میں بات کریں گے. کوآڈ جو بنیادی طور پر ایک اتحاد ہے آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ کے تمام 4 ممالک کا کوآرڈینیٹر ایک اسٹریٹجک ایک اتحاد ہے. بنیادی طور پر امریکہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کورونا وائرس اور جو موسمیاتی تبدیلی اس حوالے سے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے گا، لیکن یہ ایک اسٹریٹجک جو پلیٹ فارم ہے، کیونکہ امریکہ ایک بنیادی طور پر امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی اس خطے میں جو وہ جاپان ہے، اور اس کے بعد انڈیا اور جنوبی کوریا ہے. اور جاپان کے اندر اس کے سب سے زیادہ فوجی 53,000 کے قریب موجود ہے اور سب سے بڑا فوجی اڈا بھی موجود ہے. جنوبی کوریا میں تیسرا اس کا سب سے بڑا اڈا موجود ہے. وہاں پہ تقریباً 25 سے تقریباً 27,000 فوجی اس کے امریکہ کے ہر وقت جو ہے موجود رہتے ہیں. اور انڈیا اس کا اتحادی اور آسٹریلیا بھی اس خطے میں موجود ہے. اب اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر امریکہ کے جو کمالا ہیرس تھے، انہوں نے 2 ہفتے پہلے اس خطے میں جو ہے کیا تھا وزٹ، اور بنیادی طور پر امریکہ نے اپنی پالیسی جو ہے وہ شفٹ کر دی ہے. ایک طرح سے شفٹ نہیں ہم کہیں گے، بنیادی طور پر تھوڑی سی اس میں تبدیلی لا کے جنوب مشرقی ایشیا کو خطے کو مستقل طور پر اس خطے کو اس میں شامل کر لیا ہے. اس خطے کو جنوب مشرقی ایشیا کو جو خطہ ہے یا مشرقی ممالک فار ایسٹ کنٹریز ہیں اس میں شامل کر کے اپنی پالیسی جو ہے اپنانا چاہتا ہے. اسی طرح کمیلا ہیرس نے وہاں پر وزٹ کیا. بنیادی طور پر وہ وزٹ کا مقصد یہی تھا کہ اپنے جو اتحادی تھے ان کو ایک طرح سے بوسٹ کیا جائے تعلقات کے حوالے سے ان تمام ممالک کو، چاہے وہ جنوبی کوریا ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ اس کے دوسرے اتحادی ویتنام ہو، ان کو جو ہے چین کے خلاف جو ہے بنیادی طور پر کھڑا کیا جائے. اب یہ جو تمام جنوب مشرقی خطہ ہے اس میں بنیادی طور پر چین کے خلاف ان کو کھڑا کیا جائے گا، روس کے خلاف کھڑا کیا جائے گا. حالانکہ جو چین ہے وہ بنیادی طور پر پہلے نمبر پر آتا ہے. ان کے خلاف کھڑا کر کے در حقیقت ایک زیادہ سے زیادہ ایک ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جائے گی چین کو بنیادی طور پر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی اکانومی اور اس کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ ایک طرح سے پریشان ہے، کیونکہ حالانکہ امریکہ اب بھی بہت امریکہ اور جو چین ہے ان کی اکانومی میں ابھی بھی جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 3 سے 4 گنا فرق ہے اگر ہم اکانومی کے حوالے سے بات کریں. لیکن چین کی اکانومی جو گروئنگ ہے اور امریکہ کی پالیسی جو ایک گرو کر چکی ہے، لیکن امریکہ جو بنیادی طور پر ایک ڈکلائنڈ اسٹیٹ کے طور پر موجود ہے. تو اس حوالے سے امریکہ کی جو تشویش ہے وہ ایک طرح سے معنی خیز رکھتی ہے. لیکن بنیادی طور پر امریکہ اب اس خطے میں اپنی اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے چین کو ٹیکل کرتے ہوئے اس خطے کو ایک جنگ کی طرف لے جانا جاتا ہے، تاکہ چین کا جو اثاثہ ہے یا چین کے جو وسائل ہیں اس کو کم سے کم کیا جا سکے، چاہے وہ اس کی اکانومی ہو، چاہے وہ اس کے سیٹلائٹ سسٹم ہو، چاہے اس کا وہ عسکری اس کی طاقت ہو، چاہے وہ اس کی سیاسی اتحادی ہوں. بنیادی طور پر اس کو ہر لحاظ سے ہر محاذ پر کمزور سے کمزور کرنا چاہ رہا ہے. اس لحاظ سے دلیل یہ ہے کہ بنیادی طور پر ابھی جو ہے 16 دسمبر کو بنیادی طور پر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جو بنیادی طور پر امریکی صدر وہاں پر ایک خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ چین کو مکمل طور پر ٹیکل کرنے کے لیے اس پر اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے 100 ممالک وہاں پر شریک ہوں گے. اور یقیناً اس بات میں جو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے تمام اتحادی اس کانفرنس میں جو بائیڈن کی ایک تقریر میں شریک ہوں گے. ان کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ امریکہ چین کے حوالے سے جو ہے اس کو ٹیکل کرے. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے جو بنیادی طور پر امریکہ ہے وہ کوآڈ کا اجلاس 21 ستمبر کو بلانے جا رہا ہے، جس میں انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ شامل ہے. بنیادی طور پر وہ بھی اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک طرح سے جو ہے عمل وہ تیز ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد اکتوبر میں جو G20 کا اجلاس بلایا جائے گا. لیکن اب اس لمحے پر رکتے ہوئے پہلے آپ ویورز اس چیز کو نوٹ کریں کہ پاکستان جو ہے بنیادی طور پر امریکہ اس کو اس کے خلاف استعمال کرے گا. اب امریکہ جو بائیڈن بلنکن کہ میں نے آپ کو بیانات سنا دیے تو بنیادی طور پر وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ اپنی پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے امریکہ، بھارت اس کا پہلے سے اتحادی ہے، پاکستان کے ساتھ ان 3 پوائنٹس پر اپنی پالیسی کو ایک طرح سے دوبارہ سے نیگوشیٹ وہ بنیادی طور پر کرتے ہوئے پاکستان پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالتے ہوئے افغانستان کے معاملے پر در حقیقت پاکستان کو ٹیکل کرے گا. ایک پاکستان کی جو مشرقی سرحدیں ہیں بنیادی طور پر ان پر ایک طرح سے انسرجنسی یا انتشار کا معاملہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی انڈیا بھارت کو ساتھ ملاتے ہوئے.
ہوئے اور کوارڈ کا جو بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ کوارڈ جس میں بھارت بھی شامل ہے اس کو پاکستان کے لیے رکھ لیا ہے، جنوبی کوریا، جاپان کو اور آسٹریلیا کو بنیادی طور پر رکھ لیا گیا ہے، چین کے لیے تو بنیادی طور پر اس طرح سے جو ہے ایک پورا معاملہ جو ہے وہ رکھ لیا گیا ہے۔ امریکہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بھارت جو ہے وہ اپنی سب سے بڑی آرمی 9 لاکھ کے قریب جو بنیادی طور پر کشمیر کے اندر رکھتا ہے، اور پاکستان پر ایک طرح سے جو ہے ماضی میں بھی وہ ایک طرح سے اقدامات کرتا رہا ہے کہ اس پاکستان پر اس نے پروکسیز لگائی ہیں، اور پاکستان کے اندر اب بھی اس کے جو سلیپنگ سیلز ہے بنیادی طور پر اب بھی موجود ہے، اس لیے بھارت کو وہ استعمال کرتے ہوئے اس خطے میں انسرجنسی والا جو ہے معاملات اختیار کرے گا۔ اب شمالی کوریا کو لے لیں تو بنیادی طور پر شمالی کوریا نے ابھی کچھ دنوں پہلے کروز میزائل کا جو ہے تجربہ کیا، لیکن یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے مطابق اس حوالے سے کوئی ایک طرح سے اسے شکایت نہیں ہوتی کروز کے میزائل کے حوالے سے، کیونکہ جو بنیادی طور پر نچلی کم سطح پر پرواز کرتا ہے اس کو انجن کے ذریعے جو ہے لانچ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح آج جو ہے بنیادی طور پر شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل جو بنیادی طور پر لانچ کر دیا، لیکن یونائٹڈ نیشن کی اس حوالے سے ریزرویشن ہے کہ کوئی بھی ملک اس حوالے سے خاص کر خصوصاً شمالی کوریا تجربہ نہیں کر سکتا بنیادی طور پر۔ تو ایک طرح سے بنیادی طور پر امریکہ کی تشویش میں اس حوالے سے جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اضافہ ہو گیا ہے کہ شمالی کوریا نے ایک طرح سے اپنے تجربات میں اضافہ کر دیا، کیونکہ جو شمالی کوریا بنیادی طور پر اس کے پاس 1500 کلومیٹر کے بھی موجود ہے میزائل، 4500 کلومیٹر کے، 10,000 کلومیٹر کے بھی بنیادی طور پر موجود ہے، یعنی اس کا میزائل جاپان، شمالی کوریا وہ تو جنوبی کوریا وہ تو ساتھ ہی ہے، لیکن امریکہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ اپنے جو ہدف کو، جو اپنے دشمن ہے بنیادی طور پر ان کو نشانہ بنا سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو امریکہ کی اس حوالے سے تشویش ہے وہ بھی ایک طرح سے بہت زیادہ اس میں ایک طرح سے اضافہ ہوگا کہ اس نے جس طرح کا ایک طرح سے موقف اپنایا ہے، اور اسی طرح جو بنیادی طور امریکہ کے تعاون سے کسی بھی نتیجے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ یہ ایک بیان دیا ہے جاپان کے جو وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے، یعنی اس میزائل کے لانچ کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے کا امن اور سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور امریکہ کے ساتھ مل کر اس حوالے سے جو لایا عمل جو ہے تیار کریں گے، کیونکہ وہ اس کا پہلے سے اتحادی ہے، اور ہماری ریاست کی سلامتی کی زیادہ قابل اعتماد طریقے سے ضمانت دینے اور دشمن قوتوں کی فوجی ہتھ کنڈوں سے مضبوطی سے قابو پانے کے لیے ایک مؤثر تدارک کے طور پر اسٹریٹجی کی اہمیت فراہم کرتا ہے۔ امریکہ نے اس حوالے سے جو کیا ہے کروز میزائل جو بنیادی طور پر جو اس کا کیا تھا، تو اس حوالے سے امریکہ نے کہا اس تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا کی اپنی فوجی پروگرام کی ترقی پر مسلسل توجہ ہے، اور اس کے پڑوسی اور عالمی برادری کو خطرات لاحق ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اتحادی جنوبی کوریا اور جاپان کا دفاع کرنے کا امریکہ کا عزم ناقابل تسخیر ہے۔ تو اس تمام بیانات کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کا انالیسس کر سکتے ہیں، اس خطے کی جو صورتحال ہے وہ بنیادی طور پر ایک تشدد کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر امریکہ اپنے مفادات کو ایک بچانے کے لیے، اپنی ایک ڈکلائن، ایک ریاست کو ایک بنیادی طور پر ایک ڈھلتی ہوئی پاور کو ایک طرح سے بچانے کے لیے اپنے تمام ہتھ کنڈے جو ہے استعمال کرے گا۔ اس کے لیے اس خطے کو آگ میں جھونکے گا، جس میں چین کے لیے بنیادی طور پر جنوبی کوریا اور جاپان کو استعمال کرے گا، اور بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف بھارت کو بنیادی طور پر استعمال کرے گا۔ اب اس صورتحال میں تمام صورتحال کو دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ اس کا معاملہ یہی ہے کہ اپنی پالیسی کو بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ جو ایک طرح سے ری نیگوشیٹ جو ایک طرح سے اس کو اثر نہ اس کا جائزہ لینا چاہتا ہے، افغان طالبان کی حکومت پر ایک طرح سے دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، جو کہ پاکستان پہلے ہی اس کا موقف وہی ہے جو مغربی ممالک کا ہے، لیکن پاکستان سے اس سے زیادہ وہ چاہتا ہے کہ طالبان کی حکومت پر آپ زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ استعمال کریں، جو ان کے اسلامی نظریات ہیں ان پر آپ جو ہے وہ اثر انداز ہونا چاہیے آپ کو۔ بنیادی طور پر امریکہ کا موقف یہ ہے، لیکن طالبان بنیادی طور پر اس چیز پر نظر نہیں آتے، لیکن طالبان کی حکومت اگر ہم بنیادی طور پر بات کریں تو ان کو بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، وہاں پہ غربت ایک طرح سے اکانومی نہ ہونے کا برابر ہے، لیکن طالبان جو بنیادی طور پر اپنے اصولوں کو پر کمپرومائز کرنے کے بجائے اپنی اکانومی کو گرو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی پالیسی یہی ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ ممالک اس کو تسلیم کرے، اور وہ ممالک جو ایک طرح سے عالمی برادری میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ افغانستان کے معاملے پر جو
جو ہے مدد کریں جو ہے بغیر کسی مشروط کسی شرط کے، تاکہ جو حکومت جو ہے وہ طالبان کی بنیادی طور پر وہ ایک طرح سے سٹیبل ہو سکے، اور افغانستان کی جو صورتحال ہے معاشی لحاظ سے وہ ایک طرح سے مضبوط ہو سکے، کہ لوگوں کو جو مالی خوشحالی ہے وہ لوگوں میں آ سکے، تاکہ طالبان اپنے حکومتی معاملات کو آگے بڑھا یا چلا سکیں۔ اس حوالے سے اگر چین نے بھی مدد کی ہے، پاکستان نے بھی مدد کی ہے، اور بنیادی طور پر روس کا یہ معاملہ ہے کہ روس نے امریکہ کو کہا ہے کہ بنیادی طور پر مغربی ممالک کو چاہیے کہ مغربی ممالک بنیادی طور پر تمام جو صدر ہیں پیوٹن، انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر اس تمام معاملات کے ذمہ دار افغانستان کے وہ مغربی ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ افغانستان کا تمام خرچہ وہ اٹھائیں، اور جو امریکہ جو افغانستان ہے اس میں اسٹیبلٹی جو لانا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان تمام معاملات کو آپ سامنے رکھتے ہوئے کہ جو ایک طرح سے معاملات چل رہے ہیں کہ جو بائیڈن امریکہ کے صدر کو ملاقات سے ملنے سے انکار کر دیا ہے چین کے صدر نے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ بنیادی طور پر آپ ماحول کو جو بنیادی طور پر بہتر کریں، جو آپ لہجہ ہے اس کو آپ درست کریں، اور پھر امریکہ کی طرف سے کوارڈ کا اجلاس بلایا جانا 16 ستمبر کو اور 21 ستمبر کو بنیادی طور پر اجلاس کوارڈ کا اجلاس بلائے گا، اور اس سے پہلے جو 16 دسمبر کو وہ UN جنرل اسمبلی میں وہ خطاب کرے گا، اور بنیادی طور پر چین کو اس معاملے ٹیکل کرنے کی جو ہے پوری بھرپور کوشش کی جائے گی، اپنے اتحادیوں کو ملاتے ہوئے پاکستان اور چین کو جو ہے ہدف بناتے ہوئے اپنے مقاصد وہ حاصل کیے جائیں گے، اور اس کے لیے وہ اس خطے کو آگ میں جھونکنے یا جنگ میں جھونکنے سے جو ہے وہ پرہیز نہیں کریں گے، یا اسے جو ہے ایک طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں سمجھیں گے کہ در حقیقت اپنے مفادات کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے جو انڈیا ہے اس کے مفادات بھی امریکہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تمام صورتحال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا در حقیقت ان تمام معاملات میں اس خطے کی صورتحال وہ کس طرف جا رہی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔